अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि हम 27 अक्टूबर की मुनासबत से बात करें और आज जम्मू कश्मीर पर जो भारतीय तसल्लुत है उसको 77 साल मुकम्मल हो गए हैं और दुनिया भर में कश्मीरी हों या पाकिस्तान हो या कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने वाले तमाम तर लोग हों, वो इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि यही वो दिन था जिस वक्त भारत ने कश्मीर में अपनी फ़ौजें दाखिल की और उसके एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। आज के दिन बहुत सारी चीज़ें यकीनन अब मुख्तलिफ़ दिन हैं जिन पर वैसे तो हमारी एक हमदर्दी या हमारा एक साथ कहने की हद तक तो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ रहता ही है, लेकिन फिर हम कुछ दिनों तक भी महदूद हो गए हैं जब हम कश्मीर की या कश्मीरियों के साथ होने वाली ज़्यादती की बात करते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है और वो ये कि अमली तौर पर क्या इक़दामात हैं। वो चाहे हम भारत ने जब कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया या एक चीज़ जिसको बहुत अरसे से हम जानते थे कि वो आबादी के तवाज़ुन को वहाँ पर तब्दील करेगा, हिंदुओं को लाकर बसाया जाएगा और फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की तरफ भी शायद बढ़ जाए, ये सब कुछ हो रहा है और सबकी नज़रों के सामने हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है और इस पर कोई यकीनन बात नहीं कर रहा। कश्मीर की तरफ एक्सेस नहीं दिया जाता, इंटरनेशनल मीडिया को आने नहीं दिया जाता, वहाँ पर जो ज़्यादतियाँ हैं वो उस तरह से रिपोर्ट नहीं होती और जिस तरीके से पाकिस्तान एक मुसलसल हर रोज़ की बुनियाद पर बात करता था या बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट होती थी, उनमें भी हम अपने मामलात में इतने उलझ गए हैं कि हम देखते हैं कि बतदरीज उसमें कमी आती जा रही है। थोड़ा सा अगर माजी में जाएँ, जब कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया गया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा जी कि कोई बात नहीं करेगा, मैं सफ़ीर हूँ और मैं इस सारे मामले को टेकअप करूँगा। लेकिन उसके बाद वो मामला भी भूल गए और फिर वज़ारत उज़्मा के मनसब पे भी नहीं रहे और उसके बाद देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो एक तकरीर होती है सालाना तौर पर, वहाँ पर इसका ज़िक्र कर दिया जाता है, कुछ और प्लेटफॉर्म्स पर शायद थोड़ी बहुत बात हो जाती है। पाकिस्तान ने हाल ही में एक बड़ा इवेंट मुनक्किद कराया है और कामयाबी से कराया, उस पर भी ये सवाल उठे कि कितनी बात हुई इस अहम तरीन मामले पर। ये चंद तल्ख़ बातें हैं, गो कि हमदर्दी कश्मीर के साथ है। आज के प्रोग्राम का मकसद भी कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती है और इस बात को दोबारा से करना है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ तल्ख़ बातें भी साथ कर लेनी चाहिए और वो तल्ख़ बातें तनकीद की निगाह से नहीं होती, बल्कि उन तल्ख़ बातों का मकसद इस्लाह होता है कि इट्स नेवर टू लेट। अब भी शायद उतनी देर नहीं हुई, हमें कुछ प्रॉपर एक्शंस इस सारे मामले को देखते हुए लेने चाहिए। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जमील अहमद साहब एक सिफारतकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और अब्दुल हमीद लोन साहब हुर्रियत रहनुमा हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, तारीख़ वाज़ेह है, उसके बाद जो हाल है वो भी वाज़ेह है, सवाल है मुस्तक़बिल का और 77 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है। अब कुछ उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में कुछ बेहतरी आएगी, या जो अब तक के इंडिकेटर्स बता रहे हैं वो तो ये कि चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं और इनमें बेहतरी की कोई गुंजाइश अब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। आप कैसे देखेंगे इसे? जी, ये एक हकीकत है कि 77 बरस में दुनिया अक़वाम को जो साथ देना चाहिए था, उन लोगों का जो ख़त कुछ नहीं मांगते, जो आके खुद इरादियत मांगते हैं और जिसका के जिक्र दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन चार्टर में, यूनाइटेड नेशन के चैप्टर 1 में आर्टिकल 1 में दिया हुआ है, चैप्टर 9 में आर्टिकल 55 में दिया हुआ है, चैप्टर 11 आर्टिकल 73 में दिया हुआ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में दिया हुआ है। लेकिन ना जो हमारी वर्ल्ड कम्युनिटी है वो इस मामले में कोई ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और पाकिस्तान का रहा सवाल जहाँ तक, तो पाकिस्तान की जितनी मजबूती और मजबूती है उसी आवाज़ से वो आवाज़ मिला देता है दूसरे लोगों के साथ या कुछ आवाज़ उठा लेता है। कल भी देखा कि सदर मुमलकत ने और वज़ीर आज़म साहब ने एक अच्छा बयान दे दिया और हर साल ही दिया जाता है, 77 साल से दिया जाता है, लेकिन उससे आगे जो उसके वाकई लवाजमात हैं वो उसमें कम आएगी और कुछ सर्द महरी रह जाती है। जब तक इस हकीकत को तस्लीम न किया जाए उस वक्त तक हम बस यही हर साल
اینیورسری مناتے رہیں گے, ذکر کرتے رہیں گے, لیکن اس کی جو جدوجہد اگر ہو رہی ہے تو کشمیری خود کر رہے ہیں, اپنی حق خود ارادیت کے لیے اپنے بین الاقوامی قانون کے تحت لڑائی کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ریزولوشن 2649 بڑے واضح ہے کہ حق خود ارادیت کے لیے وہاں کے افراد جو آکوپائیڈ ہیں, آکوپیشن فورسز کے خلاف ہر حربہ اختیار کر سکتے ہیں, چاہے اس میں عام اسٹرگل کیوں نہ ہو. اور یہ بھی دیا ہوا ہے اس کے ڈیبیٹ میں کہ دنیا اقوام کو ان کی مدد کر سکتی ہے, دنیا اقوام دامے درہمے سکھنے ہر لحاظ سے ان کی مدد کر سکتی ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی مدد وہ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو 77 سال ہو گئے, اقوام متحدہ کا سب سے پرانا ایک کانفلکٹ کا ایک ہے یہ معاملہ, لیکن اس کو آگے بڑھنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل تناظر میں لوگوں کی نظر میں کشمیر کا مسئلہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا. یہ حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل قانون کہتا ہے جو کہتا ہے وہ انٹرنیشنل قانون, آپ فلسطین کو بھی دیکھ لیں, لبنان کو بھی دیکھ لیں, اور باقی بہت سارے ممالک ہیں آپ دیکھ لیں, تو جہاں انٹرنیشنل لینڈ, جہاں جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بڑی طاقتوں کو یہ معاملہ ان کی حق میں اور ان کے مفاد میں نظر آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے. باقی رہا سوال ہیومن رائٹ وائلیشن کا, باقی رہا سوال کہ کون سولیڈریٹی ان کے ساتھ, کتنے جلوس نکلتے ہیں, کتنے جلسے نکلتے ہیں, کتنی حق اور سچ کی بات ہوتی ہے, اس سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نعروں کے علاوہ دنیا اقوام اس پر کچھ آگے نہیں بڑھ رہی ہے. رائٹ, آپ نے درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب میں ذرا آگے سعید محمد علی صاحب کی جانب بڑھوں گا. محمد علی صاحب 77 سال کو چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا, اور اس میں آپ نے ایک جیل کا سا سما کشمیریوں کو دیا اور پھر اس جیل کو مزید سخت سے سخت کرتے گئے, اور ایک پورے اتنے بڑے جنت نظیر ایک وادی, ایک پورے خطے کو آپ نے اس وقت ایک جیل بنایا ہوا ہے. آپ وہاں پر ایکسیس نہیں کسی کو دیتے ہیں, فریلی کوئی جا نہیں سکتا ہے, چیزیں بتا نہیں سکتا ہے, اور پھر یہ ایک وائلیشن ہے. اگر بات ہم ساتھ ہی فلسطین کی کر لیں, جو کچھ وہاں ہو رہا ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب نے لبنان کا ذکر بھی کر دیا, تو یعنی کہ صرف ایک بات طے شدہ ہے کہ جس کا جہاں زور چلے گا وہ وہاں اپنا زور چلائے گا, اور دنیا خاموش رہے گی اور کمزور پستہ رہے گا. ایسا ہی ہے سر؟ بہت شکریہ جی. میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 77 سال میں جتنا ہر روز بھارت کی جانب سے ظلم میں اضافہ ہوا ہے, اور جتنا زیادہ اب تنگ نظری اور انتہا پسندی کی سوچ اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کی افواج اور پیراملٹری فورسز نظر آتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جذبہ حریت ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو, اس کو مزید مہمیز کرتا ہے, مزید توانا کرتا ہے. اور جو دو قومی نظریہ ہے جو کہ بنیاد ہے پارٹیشن پلان کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح ثابت کرتا ہے. اور جتنا زیادہ ظلم بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ ان کو یقین ہوتا جاتا ہے کہ ان کی آزادی بھی ان کا حق ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت کے ساتھ ان کا مستقبل جو ہے وہ نظریاتی اعتبار سے, پریکٹیکل اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, کسی بھی طرح سے ایک آپشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ابھی کافی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں. میں اتنا پیسمسٹک نہیں ہوں, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ نئے اپرچونٹیز بھی ابھر رہی ہیں. پاکستان کا تو اصولی موقف 77 سال سے وہی ہے کہ ہم ہر طرح سے سیاسی, سفارتی, قانونی, اخلاقی اعتبار سے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اب جو دنیا کے نظام میں, ورلڈ آرڈر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو کشمیری ڈائسپورا ہے اور پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ بھی بتدریج ان کے اصل رسوخ میں مغربی طاقتوں کے دارالحکومتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یورپین یونین ہو, برٹش پارلیمنٹ ہو, یو ایس کانگریس ہو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, وہاں بھی کشمیریوں کی آواز کشمیری بھی اٹھاتے ہیں اور دیگر ممالک کے لوگ بھی اٹھاتے ہیں. تو آج میں سمجھتا ہوں ان کی آواز پہلے کے مقابلے میں زیادہ توانا اور مؤثر ہو رہی ہے. چوتھا پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے اب دنیا کے سامنے حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا.
بھارت نے جس طرح سے میڈیا اور دوسری چیزوں کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، جو حقیقت ہے وہاں کی وہ دنیا تک پہنچ رہی ہے اور مغربی میڈیا بھی اس کو سامنے لا رہا ہے. اچھا، اور پانچواں پہلو جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ میں کوئکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو فلسطینی بھائی ہیں یقیناً اس وقت بہت زیادہ مشکل کی گھڑی میں ہیں، لیکن ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے کشمیر اسٹرگل کے لیے. اس میں بہت اہم سبق ہیں، اور مجھے یہ کہنے دیجیے آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ جتنی قربانیاں کشمیری بہن بھائیوں نے دی ہیں اتنی قربانیاں فلسطینی بہن بھائیوں نے بھی نہیں دی. 4 میرے دلائل ہیں. نمبر 1، نہیں، لیکن 20 لاکھ میں لوگ بے گھر سمجھا ہوئے ہیں غزہ میں. نہیں. مجھے قطع کلامی کی معذرت سید محمد علی صاحب، یہ ہم کیوں اس موازنے کی طرف کیوں جائیں کہ کس نے زیادہ جی، قربانیاں میں دی ہیں اس کی کس نے وجہ نہیں؟ اگر جی آپ مجھے بولنے دیں 2 منٹ تو میں بتا دیتا ہوں. جی پلیز. کیونکہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موازنہ ضروری اس لیے ہے کہ فلسطین کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں انہوں نے جس طرح پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. 100 امریکی یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ 4 پہلو ہیں اس کے. اگر 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں تو یہاں 80 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ جیل میں رہ رہے ہیں. وہاں اگر 42,000 شہادتیں ہوئی ہیں تو یہاں 1 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں. یہاں پہ ٹوٹل اسرائیلی فوج 1,70,000 ہے. 9 لاکھ تو بھارتی فوج صرف مقبوضہ کشمیر میں ڈپلائیڈ ہے. چوتھی بات، وہاں پہ ایک ایٹمی طاقت ہے جو کہ انتہا پسندی کے تحت آپ پہ ظلم و ستم کر رہی ہے. یہاں پہ 3 ایٹمی طاقت ہیں تو عالمی امن و سلامتی کا یہ زیادہ اہم مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو اور پاکستان کے عوام کو اور ہمارے باشعور لوگوں کو، یہ صرف سرکاری کام نہیں ہے، یہ صرف دفتر خارجہ کا کام نہیں ہے. ہر باشعور کشمیری اور ہر باشعور پاکستانی دنیا میں جہاں بھی ہے آج ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے اور ذرائع سے وہ یہ آواز اٹھائے جس طرح فلسطینی ہمارے اٹھا رہے ہیں. آپ ان کے اوپر ظلم تو ہو رہا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 100 امریکی یونیورسٹیز میں ان کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی آواز کو، اپنے دلائل کو دنیا کے بھارت کے خلاف کو ایکسپوز کرنے اور دباؤ ڈالنے میں محمد علی صاحب، استعمال کرنا چاہیے. آپ نے مثال سے واضح کر دیا کہ آپ کیوں اس طرف آ رہے تھے. جی، گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانے بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میں عبدالحمید صاحب کی جانب آؤں گا. وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا ایکٹیولی دنیا کا میڈیا موجود ہے وہاں پر، جو اس وقت میں خاص طور پر فلسطین کی بات کروں اور ان صحافیوں کی بھی حالت زار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس اسرائیلی فوج کا ظلم جو ہے وہ صرف لڑنے والے لوگوں تک نہیں ہے بلکہ وہ بچوں، نہتی خواتین، معصوم بچوں، نیو بورن بیبیز تک کو نہیں بخش رہے. اور پھر جو صحافی بھی وہاں اگر کوئی کوریجز کر رہے ہیں تو ان کے حالات یا ان پر بھی آپ چیزیں دیکھیں. یہاں پر کیا ایسی گدڑ سنگی ہے اس بھارت کے پاس کہ جس کے اندر کئی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لوگ ناخوش ہیں لیکن وہ اس کو یونائٹ کسی نہ کسی طریقے سے فار دا سیک آف اٹ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر کشمیر میں ایکسیس نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا کو جو وہ رپورٹ کر سکے، دکھا سکے وہ امیجز بھی دنیا کو. تو آئی ایم شیور کہ دنیا میں اچھے دل رکھنے والی زیادہ بڑی تعداد میں وہ بھی ان کے لیے بھی مظاہرے کریں گے، بات کریں گے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے. دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ آپ کی ازمپشن ہے کہ بھارت میں جو ہے انہوں نے آپ کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، جو کہ حقیقت ہے. لیکن میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ جناب وہاں پہ 100 UN ورکرز کو مارا ہے غزہ میں اسرائیل نے، وہاں پہ بہت سارے الجزیرہ اور دیگر چینلز کے لوگوں کو شہید کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ظلم تو وہاں بھی ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں وہ جس طرح بھی کر سکتے ہیں، وہ ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں، سیل فون پہ کر سکتے ہیں، اس کو بعد میں عالمی میڈیا سے شیئر کر سکتے ہیں. یہ تو انہوں نے حکمت عملی تو انہوں نے بنانی ہے، لیکن وہ حقیقت جو ہے وہ صرف دن منانے سے نہیں معاملہ حل ہوگا. اس بات سے تو میں آپ کی متفق ہوں اور میرے خیال سے محمد علی صاحب سارے اس بات سے متفق ہوں. آپ کو یہ مسلسل ایک تحریک چلانی ہوگی عالمی سطح پہ. اگر آج کے پروگرام میں ہم سر یہ بھی ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں نا ویئر وی آر لیکنگ بیہائنڈ، اور ہم اور کشمیری علیحدہ نہیں ہیں، بھائی ہیں ہمارے، تو یہ بھی اگر ہم طے کر لیتے ہیں نا تو میرے خیال سے if we find a solution for this، تو میں سمجھوں گا یہی کنٹریبیوشن ہو گئی آج کے دن کے لیے اس پروگرام کے توسط سے. عبدالحمید صاحب، یو آر دا بیٹر پرسن ٹو رسپونڈ ٹو دا کویسچنز دیٹ ہیز بین ریزڈ سو فار. کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو ابھی اشارہ کیا گیا محمد علی صاحب کی جانب سے، مجھے پتہ ہے کہ کہہ دینا بہت آسان شاید لگے کہ جی کشمیری بہن بھائی بھی ویڈیوز بنائیں، ڈیفینیٹلی ویڈیوز بنائیں، پھر اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کو کس طرح دنیا تک پہنچائیں گے، ایک بڑا چیلنج رہے گا.
میڈیا کا ایکسیس وہاں پر نہ ہونا ایک بڑی بات ہے. پھر سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل میڈیا سوال اٹھاتا ہے یا کوشش کرتا ہے کہ وہ کشمیر کو کور کر سکے؟ کیا یو این سوال اٹھاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ کور کر سکے اگر غزہ میں وہ کر رہا ہے ان تمام حالات کے باوجود؟ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی آئینی حسرت کو ختم کیا, ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا, اس کے بعد وہاں حالات یکسر بدل گئے. پہلی بات یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے. جو بھی بات کرتا ہے اس کو یو اے پی اے کا سامنا ہوتا ہے, اس پہ افسفہ لگایا جاتا ہے, پی ایس اے کے تحت اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان گرفتار ہیں. اچھا, میڈیا سے وابستہ درجنوں لوگ اس وقت ہندوستان کے دور دراز جیلوں میں ہیں. مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی بین الاقوامی میڈیا کو ایکسیس ہی نہیں ہے. وہاں کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نہیں آ سکتی ہے. وہاں یک طرفہ طور پہ پالیسی اپنائی گئی ہے اور مودی وہاں ایک غلط تصویر پیش کر رہا ہے کشمیر کی. سری نگر کا جو پریس کلب ہے, وہاں جو الیکٹڈ باڈی تھی اس کو باہر نکال دیا گیا, اور بی جے پی کی وہاں اس وقت جو ہے نا وہ میڈیا کی ٹیم بیٹھی ہے اور وہ دنیا کو مس لیڈ کر رہی ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہمارا کوئی نوجوان, کوئی بچہ آ ہی نہیں سکتا ہے. ان پہ بڑی ریسٹرکشنز ہیں. وہاں پر جو ان کی فورسز, ایجنسیز جو ہیں, جو سائبر سیل ہے, وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ بڑی نزدیکی سے دیکھ رہے ہیں. اور جہاں پر بھی انہیں لگے کہ یہاں سے کوئی اس طرح کی پوسٹ شیئر ہوئی ہے تو ان کو فوراً گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو ہندوستان کے دور دراز جیلوں میں پابند سلاسل کیا جاتا ہے. یہ صورت حال ہے وہاں کی. بہرحال علی محمد صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بین الاقوامی میڈیا نے اس کے باوجود بھی چیزیں سامنے لائی ہے, انسانی حقوق کے حوالے سے بھی یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے کئی رپورٹیں جاری کی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جب بات کی ان کے آفیسز جو ہیں ان پہ تالے لگا دیے گئے ہیں. تو وہاں کسی کو تو بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں تو سارا جو نا جعلی نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے اور دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کشمیری اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں. اور جہاں آج ہم 27 اکتوبر کو بلیک ڈے منا رہے ہیں, اور جہاں پچھلے 77 سال سے لوگوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, لوگوں کو جعلی مقابلوں میں مارا جا رہا ہے, لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے, خواتین کا ریپ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے بھارتی فورسز جو ہیں وہ وار کرائمز میں ملوث ہیں. وہاں جنیوا کنونشن کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہاں عالمی قوانین جو ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بدقسمتی سے جو یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے یہ اس کی غفلت ہے, یہ اس کی خامی ہے, یہ اس کی کوتاہی ہے. فلسطینی اور کشمیری مرتے جا رہے ہیں, قتل عام کیا جا رہا ہے, اور یہ ادارہ رپورٹس تک ہی جو ہے نا وہ محدود ہے, کوئی عملی کردار نہیں ہوا. تو بہرحال آج کی ڈیٹ میں جہاں حکومت پاکستان نے بھی ایک واضح پیغام دیا کہ ہم کشمیریوں کے پشتیبان ہیں, ہم کشمیریوں کو کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں, ایک اچھا میسیج ہے. اس سرحد پار ان لوگوں کا حوصلہ ملا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں شروع میں میرے بھائی نے بات کی, یہ نظریاتی جنگ ہے. یہ قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے جو شروع کی تھی اس کو ہم پائے تکمیل کی طرف لے جا رہے ہیں. آج عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی بھی کہتی ہے کہ ہماری بزرگوں کی سوچ غلط تھی, قائد اعظم کی سوچ صحیح تھی. ہمیں ہندو وہاں بنایا جا رہا ہے, وہاں 50,000 مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں, وہاں دینیات اور خلفائے راشدین کو سیلبس سے ختم کر کے ہمیں بھگوت گیتا پڑھایا جا رہا ہے. ہمیں صبح کہا جاتا ہے کہ سوریہ نمسکار کرے, ہمیں گنیش اور رام کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے. وہاں پر عاشورہ کا جلوس ہو, عید میلاد کا جلوس ہو, نماز جمعہ ہو, عیدین کی نمازیں ہو, پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے. دیکھیں 8 لاکھ یاتریوں کو فیسلٹیٹ کیا گیا ہے, جبکہ 2000 سے زیادہ عاشورہ کا جلوس کہا گیا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی. تو یہ رائٹ, آپ کا پوائنٹ آ گیا عبدالحمید مومن صاحب. میں ذرا وقت محدود ہے جی, گفتگو سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, گو کہ اس موضوع پر جتنی بات کریں ہم کم ہیں, اور بہت چیزیں ہیں, بہت اسپیکٹس ہیں ڈسکس کرنے کے لیے, بٹ اگین آئی ووڈ وانٹ ٹو نو کہ واٹ از دا وے فارورڈ. اب کیا چیزیں کی جانی چاہیے فرام دس ڈے آن ورڈز بھی اگر ہم کریں تو شاید ہم کچھ بہتری لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اسمبلی میں اسپیچ ہو, بڑی ہمیں حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. جنرل اسمبلی میں اسپیچ ہو وہ بھی بہت بہتر ہے. جلوس ہوں, جلسے ہوں, پوری دنیا میں شور و غوغا ہو, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, یا سوشل میڈیا ہے یا جب دنیا میں ذرائع ابلاغ ہے, اس میں جہاں جہاں جتنی اس کو ابھارا جائے اس بات کو, یہ سارے کے سارے پبلک ڈپلومیسی میں آتے ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے لیگل ڈپلومیسی اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی میں کیا کام کیا ہے. ٹریڈیشنل ڈپلومیسی میں فارن آفیس اور ہماری حکومت
انہیں بالکل بتدریج صرف سال میں ایک مرتبہ یہ دن منانے کے بعد خاموشی سے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں اپنے سفارت خانوں میں اس کا ایک سیل کھولنا چاہیے. ہمیں ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت اپنے تمام ڈپلومیٹس یا جہاں جہاں ہمارے موجود ہیں سفیر, انہیں چاہیے کہ وہ ان ممالک کو مسلسل اس بات کو باور کراتے رہیں کہ جب بھی سیکیورٹی کونسل میں کوئی قرارداد آتی ہے تو اس کی حمایت کی جائے, اور اس کی حمایت کرنے کے 2-3 بیسز ہیں. اسی طریقے سے یہ جو لیگل ڈپلومیسی ہے, اس میں اس کے تحت ہم قراردادیں لے کے آئے, ہم جنرل اسمبلی میں قراردادیں لے کے آئے, ہم سیکیورٹی کونسل میں لے کے آئے, لیکن وہاں ویٹو ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, 2 مرتبہ جب بھی وہ ویٹو جو پولیٹیکل منظرنامے کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا, لیکن اس کو میں الٹیمیٹلی یونائیٹڈ نیشنز کے چیپٹر 7 کے تحت جب تک اگر انڈیا کو پریشرائز نہیں کریں گے, جب تک انڈیا کو ہم چیپٹر 7 کو انووک نہیں کریں گے اقوام متحدہ کی طرف سے, اس وقت تک نہیں لگتا کہ مسئلہ حل ہوگا. اور اس میں رائٹ, میں سید محمد علی صاحب سے جاننا چاہوں گا, سر واٹس یور ٹیک آن دا میٹر, کیا ضروری اقدامات ہیں جو کیے جانے چاہیے جس سے کم میں کہتا ہوں مسئلہ تو حل جب ہوگا, یہ کاز جو الائیو رہا بہت عرصے تک, یہ الائیو تو کم از کم رہے نا, پریورٹیز میں تو رہے. میں صاحب سے متفق ہوں اور انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کام مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کام صرف دفتر خارجہ نے یا ہمارے سیاسی رہنما نے کرنا ہے. او بھائی, میں فلسطین کی دوبارہ اگزامپل دینا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے ببانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ لبنان کی جو حکومت ہے اور فلسطین کی جو حکومت ہے, ان کا کیا کردار ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے؟ کوئی کردار نہیں ہے. یہ تو عوامی تحریک ہے. ہر فلسطینی جو چاہے وہ جرنلسٹ ہے, چاہے وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, چاہے وہ میڈیا ورکر ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کشمیری, صرف جو کہ مقبوضہ کشمیر میں نہیں رہ رہا, ان کے جو بھائی, کزن, والدین جو دوسری ڈائسپورا کی صورت میں دنیا میں ہیں, وہ یہ تمام حقائق جو بھی لون صاحب نے بتائے, یہ اپنی پبلیکیشنز میں, اپنے وی لاگز میں, اپنے یونیورسٹی کے تھیسس میں, اپنی ریسرچ میں, اپنے میڈیا کے انٹرویو میں, یہ ریگولرلی اس کو ایک مہم, ایک تحریک بنائیں. اور میں بالکل متفق ہوں, یہ دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ایک اتنا بڑا ایک مسلسل ایک تحریک بنانی ہے اور اس کو ایک عالمی تحریک بنانا ہے تاکہ بھارت کی اصلیت بھی دنیا پہ واضح کی جائے. دیکھیں یہ میں ذرا علی صاحب آپ کی اجازت سے, وقت میرے پاس محدود ہے, میں لون صاحب سے بھی 2 جملے لے لوں یہاں پر. لون صاحب یور ٹیک سر پریسائزلی, میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. دیکھیں, ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر سے اس مسئلے کو شاید مت سے اٹھانا ہوگا. ہم دنیا کے اندر اپنے انوائس بھیجیں جو ویل ورسڈ ہو, جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہوں. ہم عالمی درسگاہوں میں جائیں. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ بڑی جاریانہ ہونی چاہیے. ہم دنیا کے اندر لابی کریں, ویسٹ کے اندر, برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو کشمیر کے حوالے سے آپ اویئر کریں. اور جہاں بہت ساری ہمارے پاس مطلب ایسی چیزیں جو ایویڈنسز ہے, ہم ہیگ کے ٹریبونل بھی جا سکتے ہیں, ہم آئی سی جے کے اندر بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ بھارتی فورسز اور ان کے افسران جو ہے وہ وار کرائمز میں ملوث ہیں. آپ دیکھیں اسٹوک وائٹ نے کس طرح سے یہ تمام تر چیزیں ہیں جو انتہائی اہم ہیں. 77 سال مکمل ہو گئے بھارتی تسلط کو, اور آج پاکستان یوم سیاہ کے طور پر, کشمیری اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. یقیناً بہت کچھ کیا جا چکا, لیکن بہت کچھ ہے جو کرنا باقی ہے اور نہیں ہو رہا, اور وہ مہمانوں نے واضح طور پر انڈیکیٹ کیا. یہ چند چیزیں ہیں, محض ایک دن اور اس پہ چند بیانات داغنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیر از اے لاٹ مور ٹو اٹ جو کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ پھر ہی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی یہ مشکلات ختم ہو سکیں گی. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.